खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुद्स के नाम में आमीन। मसीह खुदावंद में मेरे भाइयों और मेरी बहनों, आज का त्यौहार मसीही कलीसिया का बहुत ही अहम और मोतबर त्यौहार है। मेरा और आपका खुदावंद और नजात दहिंदा अपनी पाक पैदाइश, अपनी जमीनी खिदमत, अपनी सलीबी मौत, अपनी कयामत और जी उठने के बाद 40 रोज तक कई लोगों पर जाहिर होने के बाद अपने जिस्म समेत शागिर्दों के देखते देखते आसमान पर उठा लिया गया। यीशु अल मसीह की इस आसमानी सऊद का मुकम्मल बयान रसूलों के अमाल उसके पहले बाब की पहली 11 आयात में हमारी रहनुमाई के लिए दर्ज है। अजीजों, कहानी है एक मां की जो अपने बच्चे को हर रोज स्कूल लेकर जाती, वहां छोड़ते वक्त उसे चूमती और हमेशा कहती, बेटा मैं तुम्हें महफूज हाथों में छोड़कर जा रही हूं, ठीक है। यहां तक कि वक्त गुजरता गया, महीने और साल गुजर गए, बेटा बड़ा हो गया और मां बूढ़ी होकर डिमेंशिया यानी अताहट में मुब्तला हो गई, जिसमें हाफजा, बोलचाल, मसाइल हल करने और अहम सोचने समझने की महारत सभी कुछ कमजोर पड़ जाते हैं। तो बेटा मां को एक निगहदाश्त के मरकज में ले गया। वहां छोड़ते हुए उसे अपनी मां के वो अल्फाज याद आए जो वो उसके बचपन में उसे कहती थी। सो उसने अपनी मां को चूमा और वही अल्फाज मां को कहे, मां मैं तुझे महफूज हाथों में छोड़े जा रहा हूं। इन अल्फाज ने मां की आंखों से आंसुओं का सैलाब जारी कर दिया, क्योंकि मां को भी अपने अल्फाज याद आ गए। इसी तरह हम भी यानी तमाम मसीही ईमानदार महफूज हाथों में हैं। अपने आसमानी सऊद से पहले हमारे खुदावंद ने अपने शागिर्दों से ये कहा, देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। और यह भी कहा कि जब रूहुल कुद्स तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होंगे। अजीजों, यौम सऊद यीशु अल मसीह की सरफराजी के जश्न का दिन है। हर साल ईद सऊद का दिन चुपचाप ही गुजर जाता है। सारी दुनिया में क्रिसमस यानी ईद विलादत अल मसीह बड़ी अकीदत और जोश व खरोश से मनाई जाती है। फिर ईस्टर यानी कयामत अल मसीह भी बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। नए साल का त्यौहार भी ढेरों खुशियों से मनाया जाता है। लेकिन यौम सऊद अल मसीह जो मसीही ईमान का बुनियादी सतून है, हर साल अपने वक्त पर आता और खामोशी से गुजर जाता है। गालिबन इसलिए कि 2 इतवारों के दरमियान आता है जिस दिन छुट्टी नहीं होती। अजीजों, ये वो दिन है जो ईस्टर से 40 रोज बाद मनाया जाता है। पहले तो यही कोई मामूली वाकया नहीं कि यीशु मरकर दफनाए जाने के बाद तीसरे 2 रोज कब्र में से जिंदा बाहर आ गया, जिसने सारी इंसानियत को अपने पंजों में जकड़ा हुआ था यानी मौत। यीशु ने उसे मगलूब कर दिया। और पौलुस रसूल इस बात की गवाही देता है और कहता है, ऐ मौत तेरी फतह कहां रही, ऐ मौत तेरा डंक कहां रहा। फिर 40 दिन तक यीशु बहुतों को दिखाई देता रहा। पहले कब्र पर औरतों को दिखाई दिया, फिर पतरस को दिखाई दिया,
پھر ایماؤس کی راہ پر 2 شاگردوں کو دکھائی دیا، پھر 11 کو دکھائی دیا، پھر 12 کو دکھائی دیا، پھر 500 کو دکھائی دیا، پھر یعقوب کو۔ اس طرح کرتے 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 12 مرتبے وہ لوگوں کو دکھائی دیتا رہا۔ بالآخر وہ انہیں بیتنیا کے سامنے تک باہر لے گیا اور اپنے ہاتھ اٹھا کر انہیں برکت دی، اور جب وہ انہیں برکت دے رہا تھا تو ایسا ہوا کہ ان سے جدا ہو گیا اور آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد یہ دوسرا غیر معمولی واقعہ ہوا۔ اول تو کوئی بھی شخص زمین کی کشش ثقل سے کبھی فرار نہیں ہو سکتا۔ ماہرین طبیعیات بتا سکتے ہیں کہ گریزی رفتار یعنی اسکیپ ویلوسٹی یعنی کشش ثقل سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے بڑی مقدار میں توانائی یا طاقت کی ضرورت ہے، اور سعود کی کہانی جدید تصورات میں فٹ نہیں ہوتی، کیونکہ کسی شخص کا اچانک زمین کی سطح کو چھوڑ کر اوپر اٹھ جانا اور بادلوں میں اوجھل ہو جانا عقل اس کو تسلیم کرتی نہیں ہے۔ لیکن کلام مقدس میں یہ گواہی پائی جاتی ہے، وہ ان کے دیکھتے دیکھتے اوپر اٹھا لیا گیا اور بدلی نے اسے ان کی نظروں سے چھپا لیا۔ یہاں اس واقعے کو 2 نقطۂ نظر سے دیکھا جا سکتا ہے۔ یسوع المسیح کی شان و شوکت، یہ پہلا نقطۂ نظر ہے۔ اس کا جاہ و جلال اور میرے خداوند کی عظمت، جس بدلی نے خداوند کو ان کی نظروں سے اوجھل کیا تھا، اس بدلی کا اس دن کے موسمی حالات سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ وہ کوئی معمولی بدلی نہ تھی، بلکہ وہ خدا کی الہی موجودگی کی نشاندہی تھی۔ وہی بادل جو اسرائیلیوں کے آگے بیابان میں چلتا رہا، وہی بادل جس نے کوہ سینا کو ڈھانپ رکھا تھا، وہی بادل جو کوہ ہرمون پر یسوع کی صورت کے بدلنے پر چھا گیا اور یسوع کا لباس آسمانی تجلی سے منور ہو گیا۔ بار بار کتاب مبارک میں بادل الہی موجودگی کی نشاندہی کرتا رہا۔ میرے خداوند کا یوں اوپر اٹھائے جانا اس بات کی شہادت ہے کہ خدا نے بھی اسے بہت سربلند کیا اور اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، تاکہ یسوع کے نام پر ہر ایک گھٹنا جھکے، خواہ آسمانیوں کا ہو، خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں، اور خدا باپ کے جلال کے لیے ہر ایک زبان اقرار کرے کہ یسوع مسیح خداوند ہے۔ لہذا میں سمجھتا ہوں کہ اب آپ جان گئے ہیں کہ میرے اور آپ کے خداوند یسوع المسیح کے پاس ساری قدرت ہے، تمام اختیار ہے۔ اس کی قدرت اور اس کے اختیار کا کوئی ثانی نہیں، کوئی مد مقابل نہیں۔ وہی ازلی و ابدی فاتح ہے اور اسی کی حاکمیت سدا قائم رہے گی۔ ابلیس اور موت سے بھی اس کی قدرت برتری کی حامل ہے۔ اور دوسرا نقطۂ نظر ہے اس کی خدمت سے متعلق۔ لوکا رسول لکھتا ہے کہ اس نے اپنے ہاتھ اٹھا کر انہیں برکت دی، اور جوں جوں یسوع آسمان کی طرف بڑھتا گیا وہ شاگردوں کے یقین کو پختہ کرتا گیا۔ دیکھو، میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ بے شک ہم اپنی آنکھوں سے اپنے خداوند کو نہ دیکھ سکیں، اس کی حضوری اس کے وعدے کے مطابق ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے۔ جب ہماری زندگی ہمارے ارد گرد چکنا چور ہو گئی ہو، آمدنی اور سرمایہ ناکام ہو جائیں، ندامت ذہن کو چاٹتی جائے، لوگوں سے رشتے ناطے بگڑتے جائیں، بیماری اور موت آنکھوں کے سامنے ناچیں، کرونا وائرس ساری دنیا پر غلبہ حاصل کرتی جائے، دنیا بھر میں خشک سالی اور طوفان اور آفات بڑھتے ہی جائیں، یسوع المسیح کی حضوری ہم سے دور نہیں۔
ایسے تمام حالات اور واقعات میں یسوع ہمیں یاد دلاتا ہے، دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ عزیزو، عید سعود دراصل ہمارے القادر، معزز، جلالی اور خوبصورت خداوند کی بادشاہت کی عید ہے۔ ہمارا خداوند ہمیشہ ہی بادشاہ تھا۔ انسانی جسم اختیار کرنے سے پہلے ہی وہ ساری تخلیق کا خداوند اور بادشاہ تھا۔ مقدسہ مریم کے رحم میں بھی وہ بادشاہوں کا بادشاہ تھا اور خداوندوں کا خداوند تھا۔ لیکن زمینی خدمت کے دوران مسیح نے اپنے لیے عزت و امتیاز حاصل کرنے کی کبھی کوشش نہ کی، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ خدمت خلق کے دوران ایک مرتبہ لوگ اس قدر خوشی اور جوش سے بھر گئے کہ وہ اسی وقت اسے تاج پہنا کر بادشاہ بنانا چاہتے تھے۔ لیکن انجیل مقدس کیا بتاتی ہے؟ یسوع یہ معلوم کر کے کہ وہ آ کر مجھے بادشاہ بنانے کے لیے پکڑا چاہتے ہیں، پھر پہاڑ پر اکیلا چلا گیا، اور پھر بھی وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہی تھا۔ صرف اس کی بادشاہت کو کوئی جان نہ سکا۔ گرفتاری کے بعد یسوع کی پلاطوس کے سامنے پیشی ہوئی تو یوحنا رسول کی گواہی یہ ہے، پلاطوس نے یسوع سے کہا، کیا تو یہودیوں کا بادشاہ ہے؟ یسوع نے جواب دیا کہ میری بادشاہی اس دنیا کی نہیں۔ دراصل یسوع کی بادشاہی سیاست پر مبنی نہ تھی۔ دنیا کی بادشاہتیں ہتھیاروں کے زور پر قائم ہوتی ہیں۔ دنیا کی حکومتیں جنگ و جدل میں ملوث رہتی ہیں اور اپنی اجارہ داریوں کو مضبوط سے مضبوط تر کرنے کے لیے اپنے ہی عوام پر بوجھ بڑھاتی رہتی ہیں۔ سیموئیل نبی کی کتاب میں واقعہ درج ہے کہ جب اسرائیلیوں نے سیموئیل نبی سے تقاضا کیا کہ ان کے لیے دنیاوی بادشاہ مقرر کرے تو سیموئیل نے خدا کی آگاہی ان کو کہہ سنائی کہ بادشاہی کے ساتھ ساتھ کیا کیا قباحتیں ہوں گی۔ سپاہیوں کی جبری بھرتی ہوگی، فصلوں اور انگورستانوں کی سرکاری ضبطی ہوگی، بیٹیوں کی مزدوری میں طلبی ہوگی اور بھاری بھاری بھرکم محصول لیے جائیں گے۔ اس کے برعکس خدا کی بادشاہی جسے آسمان کی بادشاہی کہا جاتا ہے، ہمارے خداوند نے اس کی بہت سی مثالیں دی۔ ایک مثال آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ یسوع آسمان کو شادی کی ضیافت سے تشبیہ دیتا ہے جسے ایک بادشاہ نے اپنے بیٹے کے لیے تیار کیا۔ یہ بادشاہ خدا ہے اور بیٹا جسے ضیافت میں عزت دی جا رہی ہے وہ ہے یسوع مسیح۔ اور جیسے اس بادشاہ نے تمام مہمانوں کو شادی کے لباس دیے تھے، ویسے ہی خدا تمام بنی نوع انسان کو نجات سے ملبس کرتا ہے۔ ہمارا شادی کا لباس مسیح کی راست بازی ہے، جس کے بغیر ہم اس ضیافت میں شریک نہیں ہو سکتے۔ اس کے علاوہ آسمان کی بادشاہی کھیت میں چھپے خزانے کی مانند ہے۔ آسمان کی بادشاہی رائی کے دانے کی مانند بھی ہے۔ جی اٹھنے کے بعد یسوع فلسطین، اسرائیل اور یہودیہ میں کھلم کھلا گھومنے کی بجائے چند منتخب لوگوں پر ظاہر ہوتا رہا۔ لیکن سعود کے دن آسمان پر میرے اور آپ کے خداوند کو پورا احترام، عزت اور اعزاز ملتے رہے۔ ہمارے ذہن اس جلال و حشمت کا اندازہ نہیں لگا سکتے جو اس کو نصیب ہوئے۔ اس زمانے کے آخر میں خدا نے ہم سے بیٹے کی معرفت کلام کیا، جسے اس نے سب چیزوں کا وارث ٹھہرایا اور جس کے وسیلے سے اس نے عالم بھی پیدا کیے۔ وہ اس کے جلال کا پرتاؤ اور اس کی ذات کا نقش ہو کر سب چیزوں کو اپنی قدرت کے کلام سے سنبھالتا۔ وہ گناہوں کو دھو کر عالم کبریا کی دہنی طرف جا بیٹھا، وہیں اب وہ ہمارا منتظر ہے۔ جب شاگردوں نے
यीशु को आसमान पर जाते देख लिया तो वो यरूशलेम को लौट गए और हर वक्त हैकल में हाजिर होकर खुदा की हम्द किया करते थे। आज आइए हम उन सब के साथ शामिल हो जाएं जो आसमानी तख्त के गिर्द जमा होकर खुदावंद और आसमानी बादशाह को जलाल और इज्जत देते हैं। उसने वादा किया है कि उसकी दूसरी आमद से पहले हम जब तक उस रूए जमीन पर हैं वो हमारे साथ मौजूद है और हर वक्त अपनी मदद और कुदरत हमें फराहम करता है। आइए हम यीशु ही के लिए जिएं और उसके मकसद और खिदमत को हमेशा जारी रखें। जब जाऊंगा आसमान